नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम वो वाक़या पढ़े थे कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को कहा कि तुम धुतकारे हुए हो, तुम ज़लील हुए हो क्योंकि तुमने अपने तकब्बुर की बिना पर मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, लिहाजा अब तुम यहाँ से निकल जाओ। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को कहा कि तुम लोग जन्नत में रहो मगर इस दरख्त के पास ना जाना। शैतान ने कहा कि मैं ज़रूर इनकी सीधी राह पर गांठ लगा के बैठूंगा और इन्हें गुमराह करूँगा। उसने उनके दिलों में ये वहम डाला कि अगर तुम इस दरख्त के पास जाओगे या इसका फल खाओगे तो तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे, मुकर्रब हो जाओगे, तुम्हें जन्नत से कोई भी नहीं निकाल सकता। और इन दोनों के सामने कसम खाई कि फिल वाक़या मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। चुनांचे इन दोनों को धोखा देकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात पर माइल कर ही लिया। फिर जब उन्होंने इस दरख्त को चख लिया तो इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे पर ज़ाहिर हो गई, वो जन्नत के पत्ते अपनी शर्मगाहों पर चिपकाने लगे। इस वक्त इनके परवरदिगार ने इन्हें पुकारा कि क्या मैंने इस दरख्त से तुम्हें ना रोका था, और क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो दोनों कहने लगे, हमारे परवरदिगार, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम पर रहम ना किया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब यहाँ से निकल जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे लिए ज़मीन में जाए करार और एक मुद्दत के लिए सामान्य चीज़ है। नीज़ फरमाया, इस ज़मीन में तुम ज़िंदगी बसर करोगे, इसी में मरोगे, इसी से दोबारा निकाले जाओगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 26 से लेकर आयत नंबर 30 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरिशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास नासिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और ज़ीनत भी है, और लिबास तो तकवा ही का बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि तुम लोग सबक हासिल करो। लिबास को नाजिल करने का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर इल्हाम किया गया कि वो अपनी शर्मगाहों को ढांपें, और मुमकिन है कि इससे मुराद शर्म व हया की वो फितरत जिबिल्लत हो जो इंसान के अंदर रख दी गई है। लिबास से मुराद वो चीज़ है जिससे बदन को ढांपा जाए, और इस लिबास के अल्लाह ताला ने दो फ़ायदे बताए, एक इखलाकी, दूसरा तबई। इखलाकी फ़ायदा यह है कि अपने मकामात सतर को ढांप कर बेहयाई से बचा जाए, और तबई फ़ायदा यह है कि लिबास इंसान के लिए ज़ीनत है, सर्दी गर्मी के असरात से बचाता है। इखलाकी फ़ायदे अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिए हैं कि सतर को ढांपना बुनियादी मकसद होता है लिबास का। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि तकवा के लिबास का मतलब है कि लिबास पर्दा पोशी करने वाला हो, ऐसा पुतला या शफाफ ना हो कि पहनने के बावजूद जिस्म की सिलवटें और मकामात सतर सब कुछ नज़र आता रहे। दूसरा ये कि लिबास मुतकब्बराना नहीं होना चाहिए, दामनदराज हो, ना कि अपनी हैसियत से कम दर्जे का हो, गंदा हो। ये सब बातें तकवा के ख़िलाफ़ है। लिबास ऐसा भी ना हो कि मर्द औरत का लिबास पहनकर औरत बनने की कोशिश की जाए और औरतें मर्दों का सब लिबास पहनकर मर्द बनने की कोशिश करते रहें। नीज़ अपनी अपनी जिन्स की तौहीन होती हो, ऐसे लिबास को नहीं पहनना चाहिए। बाज़ उलमा के नज़दीक लिबास से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी लिबास ही नहीं है, बल्कि इससे मुराद रंग ढंग और पूरा तर्ज ज़िंदगी है, जिसमें लिबास भी शामिल है। यानी इंसान की ऐसी आदत होनी चाहिए जिससे तकवा का रंग टपक, अल्लाह ताला का तकवा, अल्लाह ताला का डर, ऐसा होना चाहिए तर्ज ज़िंदगी और लिबास। आयत नंबर 27। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। ए बनी आदम, ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे, जैसे कि इसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था
اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں انہیں دکھلا دے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو شیطانوں کے حوالے سے کچھ حقائق جو ہیں وہ ان سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے انہوں نے تمہارے باپ کو مکر و فریب سے سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا دیا تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ شیاطین کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو فحاشی میں مبتلا کر دیتا ہے، بے حجابی کو عام کر دیتا ہے، تمہارے پردہ اور شرم و حیا کو تار تار کر دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوگا۔ اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ اور چوتھا ہی بات یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، تقوی رکھنے والے ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان شیاطینوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے۔ گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم ہوتا ہے، اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاموں میں آ بھی جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر پلٹ جاتے ہیں، اس کے دامن میں پناہ لے کر شیطانی حملے کے اثر سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کوئی شرمناک کام کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ ان سے کہیے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کچھ معیوب نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ ننگے ہو کر برہنی کی حالت میں طواف بھی کر لیتے تھے۔ بغیر پردہ یا اوڑھ کے ننگے نہانا، راستے میں ہی بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا یا محفل میں کسی کے سامنے سطر کھول جانے کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ نیز اہل عرب کا ہی ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ ہر جاہلی معاشرے کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو اس سے بھی زیادہ شرمناک فعل تھا وہ یہ تھا کہ وہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے رکھا تھا۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں، جیسے کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ کوئی ہے مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے تاکہ میں اس سے شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 اسی بارے میں نازل ہوئی ہے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ یہ بد رسم فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم کی گئی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور بعد میں تاکید مزید طور پر سیدنا علی علیہ السلام کو بھی بھیجا تاکیداً۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں جو عام اعلان کیا گیا، اس کے 2 اہم نکات یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگا ہو کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، تو اس کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 29۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ آپ کہیے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلے کیا ہے اسی طرح تم پھر سے پیدا کیے جاؤ گے۔ مشرکوں نے طواف کعبہ کے دوران اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو پکارنے اور ننگا طواف کرنے کی رسومات ایجاد کر لی تھی اور ذمہ لگا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا،
میں نے تو بے حیائی کا حکم نہیں دیا، تم تو اس کے ذمہ لگاتے ہو وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جو بات کرو انصاف کی کرو، خواہ جرم کسی اور کے ذمہ نہ لگاؤ، اپنی زندگی عدل کے ساتھ گزارو۔ جب بھی عبادت کے لیے مسجد میں جاؤ تو تمہاری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، خالصتاً ایک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دینے کا پورا اختیار دیتا ہے، نیز یہ کہ جس طرح تم اکیلے دنیا میں آئے تھے اسی طرح تم نے اکیلے ہی اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی اور سزا و جزا کا فیصلہ بھی ہوگا۔ آیت نمبر 30 فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا تھا، پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہے۔ دو طرح کے کردار ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والے، دوسرے سیدنا آدم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے۔ واضح رہے کوئی شخص یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کا نام سن کر یا نام لے کر دو چار گالیاں بھی اسے سنا دے گا۔ نہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے ہوئے کبھی اپنا آپ بتایا، بس اس کا کام یہ ہے کہ کسی برے طریقے کو خوبصورت بنا کر وہ پیش کر دیتا ہے، سبز باغ دکھا دیتا ہے۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو جیسے اس نے سبز باغ دکھائے تھے، اس میں خواہ وہ کسی دینی مصلحت کی امید دلائے، دنیاوی مفاد کی، اس طرح انسان اس کے بھروسے میں آ جاتا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کی سیدھی راہ سے ذرا بھر بھی انحراف کیا، وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے، کیونکہ اس راہ کے سوا باقی سب شیطانی راہیں ہیں۔ یہ شیطان کے پیروکار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں خوشنما کر کے دکھا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ تکبر کرتے ہیں، بجائے یہ کہ انکساری سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم پر ظلم ہو گیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اپنے گناہوں کو مزید اتراتے ہیں اپنے گناہوں پر اور ان کا اعتراف نہیں کرتے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں اور انہیں ان کے گناہ جو ہیں وہ بالکل خوشنما کر کے دکھائے جاتے ہیں، انہیں ان کے گناہ نہیں لگ رہے ہوتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کریں، بڑا نیک کام کریں، ہم تو یہ گناہ کر ہی نہیں رہے۔ لہٰذا ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے ہونے سے بچائے جو کہ اپنے گناہوں پر اکڑتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائیں تو ہم پلٹنے والوں میں سے ہو جائیں، ایسا پلٹیں کہ دوبارہ کبھی بہکنے نہ پائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔